अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के आपस के इख्तलाफात बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में पीटीआई के 3 साबिक सीनियर रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की है। उन रहनुमाओं में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी शामिल थे। मुलाकात के बाद इन रहनुमाओं ने अपने मुख्तलिफ बयानात में कहा है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ है, जबकि असीर क़यादत दर्जा हरारत नीचे लाना चाहती है। इन रहनुमाओं का कहना है कि उनकी कोशिशों से 2-3 हफ्तों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये साबिक रहनुमा मिलकर क्या करने जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के साबिक रहनुमा महमूद मौलवी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों या बाकी लोग हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, एजाज चौधरी साहब हों, इनसे कोई खुद तो मिलने जाता नहीं, लेकिन अगर कोई पुराना साथी खान साहब का या कोई पुराना दोस्त उनसे मिलने चला जाए तो उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है और अजीब अजीब सी खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं। हाउ डू यू सी दिस कि पार्टी के लोग खुद तो मिलने नहीं जाते, खुद तो वो लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन अगर आप मिलने चले जाएं, फवाद चौधरी साहब मिलने चले जाएं, इमरान इस्माइल साहब मिलने चले जाएं, तो इसको बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रंग दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कहूंगा, ये बदकिस्मती मैं कहूंगा और कुछ भी नहीं कहूंगा। उसकी वजह ये है कि वो इसको कंट्रोवर्शियल रंग इसलिए दिया जाता है कि कुछ लोग जो है पार्टी में वो बड़े खौफजदा हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, उनका कद जो है, पॉलिटिकल कद जो है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह है ना दूसरों की जगह है। तो वो इतने कदावर शख्स को जो है वो डिफेम करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो कदावर शख्स जो है वो जो है उनके मुकाबले में तो जो है इनका तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो वो ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। बैठ के देखे ना, ये बच्चे वहां से बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं और जो चीजों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, क्योंकि देखें इनमें से बहुत से लोगों का रोजी रोटी इसी पे चल रहा है कि जो के लोगों को उकसा के और जो है चमक धमक दिखा के, वायलेंस दिखा के और अपने जो है मैं कहूँगा माइलेज बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। सही। तो सर, ये अगर इस तरह के लोग आपको नजर आ रहे हैं कि पार्टी में ऐसे लोग हैं या ओवरऑल ऐसे लोग हैं जिनको शाह महमूद कुरैशी साहब से भी वो खाइफ हैं, पुराने लोगों से भी वो खाइफ हैं, लेकिन वो लोग मिलने चले जाते हैं खान साहब से जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये चीज़ अगर आप समझ रहे हैं, ये चीज़ अगर मैं समझ रही हूँ, तो खान साहब को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि जो इस वक्त उनके लोग उनके करीब है या वो जो बाहर से जाके उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कभी भी सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये खान साहब क्यों नहीं समझ रहे? खान साहब खुद से क्यों नहीं ये मुतालबा करते या वो सलमान अकरम राजा साहब को क्यों नहीं कहते कि भाई आप जाओ शाह महमूद कुरैशी से मिलके आओ, डॉक्टर यास्मीन से मिलके आओ, कोई स्ट्रेटेजी डिसाइड करो? ऐसा खान साहब क्यों नहीं कर रहे सर? देखिए, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। जो पॉइजन, लफ्जों का पॉइजन जो है ना, जब लोगों के अगेंस्ट एक गत्था जो है, जत्ता जो मैं कहूंगा, वो बन जाता है कि नहीं जी ये देखिए ना। अभी मेरे को एक चैनल पे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे तो वो किस पोस्ट पे आएंगे? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शाह साहब को किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। वो इतने कदावर शख्स से पार्टी के अंदर और पॉलिटिकली, इसी उनके 45 से 40-45 साल से भी ज्यादा का तो पॉलिटिकल तजुर्बा है और एक पॉलिटिकल खानदान से उनका वास्ता है। वो बेसिकली उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं। तो खुदारा आप बहुत सारे लोगों को कंपेयर ना करें और देखें ना, ये जो कंपैरिजन कहते हैं कि जी वो कह रहे थे कि जी अगर शाह साहब आ जाएंगे वो इमरान खान साहब की जगह लेंगे, तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा इमरान खान साहब की जगह और है, शाह साहब की जगह और है। True. मैंने कहा इमरान साहब जो है चीफ पेटर्न भी है, पार्टी के बानी भी है। अगर कोई पार्टी चला रहा है तो वो अलग चीज है ना। देखिए ना, अगर कोई आके पार्टी को बेहतरी की तरफ लेके जाता है, चलाता है, तो इसमें कबाहत कहाँ है? देखिए ना, आप मुझे बताएं कि अगर मैं मिल का मालिक हूं, मेरा जो है सीईओ जो है वो कंपनी को अच्छी तरह चला रहा है या कंपनी को चला रहा है, तो मेरा तो मुकाबला नहीं है उनसे। सही। सर, जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को डिफरेंट मुकदमात में बरी, तो उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी बनी कि जी इनको क्यों बरी कर दिया गया। पार्टी के अंदर से लोग ये चीज़ें बनाते हैं। अब जब आपकी मुलाकात उनसे हुई है, फवाद चौधरी साहब की, इमरान साहब की, तो तब भी कंट्रोवर्सी बन रही है।
سر یہ کنٹروورسی بنائی کیوں جا رہی ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو شیڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہو؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سر ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کی ملاقات کے بعد ان کا جو ایک کردار ہے اس پہ بڑی تنقید ہونے لگ گئی ہے کہ جی کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ لوگ مل کے آئے ہیں اور یہ کسی کا پیغام لے کے گئے ہیں، یہ بھی سر ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ میں اور ہماری پوری جو ہے فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ہم تو کوٹ لکھپت میں بھی لوگوں سے مل کے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم تو کوٹ لکھپت میں بھی لوگوں سے مل کے آ رہے ہیں، لیڈر سے بھی ملے، ورکر سے بھی ملے۔ پرابلم یہ کہ اس کو نیگیٹو کیوں سوچا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک جو ہے، اگر ہم ایک پرانے ساتھی ہیں، اگر ہم جا کے مل رہے ہیں، دیکھیں یہ جو نیگیٹو رنگ جو ہے نا، یہ وہ دشمن ہے کہ وہ نہ پارٹی کو بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ وہ خان صاحب کو باہر چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو سر وہ پھر چاہتے ہم ہیں کیا سمجھیں کہ آپ اپنے پارٹی میں، پرانی پارٹی میں واپس آ رہے ہیں، آپ خان صاحب کی کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے بس ویسے ایک فرینڈلی کیپیسٹی میں ملنے گئے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں پی ٹی آئی میں رہ چکا ہوں اور میں اس وقت سیاست چھوڑ چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہو کے آدمی ملک کی خدمت کرے یا عوام کی خدمت کرے یا پولیٹیکل لوگوں کی خدمت کرے۔ دیکھیں اگر میری وجہ سے پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی بہتری کی طرف جاتی ہے اور جو ہے چیزیں جو ہے مفاہمت کی طرف آ جاتی ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ لوگوں کو اگر یہ خطرہ ہے کہ جی محمود مولوی واپس آئیں گے اور وہ کسی پوسٹ پہ، تو میں ان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس خوف میں نہ رہیں۔ میں جو ہے بالکل، مجھے بغیر جو ہے کسی مفاد کے، میں جو ہے اس تو چیز کو سر جس کوشش کر طرح رہا آپ ہوں۔ نے خان صاحب سے ان سے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی، اگر آپ خان صاحب سے ملاقات کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جو خان صاحب سے لوگ ملنے جاتے ہیں، جب وہ مل کے آتے ہیں، پھر جس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اگر کوئی پرانا جو سیاسی ورکر ہے جو ٹک ٹاکس نہیں بناتا یا جو کوئی آئے روز جھگڑے نہیں کرتا، اگر وہ خان صاحب سے ملے گا تو درجہ حرارت تو کم ہوگا۔ آپ ملنے جائیں گے خان صاحب سے؟ دیکھیں میں کہوں کہ دیکھیں بالکل انشاءاللہ، وائی ناٹ۔ اس وقت جو ہم پہلے ماحول کو جو ہے نا، ماحول میں جو آلودگی ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں پہلے فیز میں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اتنا ٹیمپریچر ہائی کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے ملک کے لیے، میں کہوں گا ملک کے مفاد میں صحیح نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ تو سر ابھی آپ صرف آپ کی یہی اسٹریٹجی ہے؟ آپ مولانا صاحب سے ملیں گے، حکومت کے لوگوں سے بھی ملیں گے، یا صرف ابھی آپ انہی لوگوں سے جو اسیران ہیں انہی سے نہیں، آپ کی ملاقات ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے ہم سب سے ملیں گے، صحیح پولیٹیکل پارٹیز سے ملیں گے۔ اس کی وجہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک امپورٹنس ہے۔ یہ جو نیگیٹو کہنا ہے کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کریں گے، ہمارے اندازے کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں سب کے ایک حیثیت ہے اور ایک اپنی جگہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایک اپنی حیثیت اور اپنی جگہ ہے، پی ایم ایل این کی ایک جو ہے اپنی جگہ اور اپنی حیثیت ہے، پی ٹی آئی کی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، جے یو آئی ایف مولانا صاحب کی اپنی ایک حیثیت اور اپنی جگہ ہے۔ یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کون سی پارٹی نمبر 1 پہ، کون سی 2 پہ، نمبر 3 پہ۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک بہتری کی طرف جائیں تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کی طرف جائے۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے آج ہم بہت بہتر ہوئے۔ آج ہمارا انٹرنیشنل جو میں کہوں گا معیار ہے، اتنا اوپر ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جو ابھی امریکہ کے صدر صاحب ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے پاکستان کے جو ہے اس میں جو ہے مفاد میں کہا، اور جو ہے انہوں نے کتنا سپورٹو تھے وار کو ڈیفیوز بالکل۔ کرنے میں۔ آپ یہ دیکھیں نا، فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے کتنی دفعہ ذکر کیا۔ تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جی جو ہمارے جو میں کہوں گا لوکل ایشوز ہیں، جی اس کو بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور اکنامی اسٹیبل ہوگا تو جو ہے لوگ خوش ہوئیں گے۔ سر اس کی وجہ
فواد چودھری صاحب نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ 1-2 ہفتوں میں ہماری کوششوں کے نتائج سامنے آئیں گے. سر میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسی کیا کوششیں ہوں گی خان صاحب کے حق میں ہوں گی؟ کیا خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں یہ کہنا دیکھیں قبل از وقت ہے کہ کون باہر آ سکے گا یا کون نہیں آ سکے گا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہم جو کوششیں کر رہے ہیں تو ایک بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں جو کہ بہتر نتائج تو ملک کے سر مفاد میں، آپ کو لگتا ہے کہ عوام پی کے ٹی آئی کی مفاد میں. موجودہ قیادت بہتر نتائج چاہے گی یا آپ لوگوں کے ذریعے چاہے گی؟ کیونکہ وہ تو خود لڑ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے حالات ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ خان صاحب کو باہر لانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ دیکھیے سوشل میڈیا ٹرولنگ کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد تو آپ لوگوں کے خلاف ایک ماسک کھل جائے گا. دیکھیے میں جس عمر کا اور جس دور کا آدمی ہوں، میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں نہیں، تو مجھے سوشل میڈیا کی پرواہ نہیں ہے. نہ میرے پاس میرے جو جس کو آپ کہیں ٹویٹر اور فیس بک بھی جو ہے نا، نہ میں میرے جو بچے جو ہیں وہ میرے لیے، میں آپ کو سیکھتا ہوں، وہ اس کے اوپر جو بھی کبھی کبھار میں میسج دیتا ہوں وہ میرے بچے اس پہ بھیج دیتے ہیں. صحیح. مجھے تو وہ بھی مطلب اس کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا. ریالٹی کے اوپر ہمیں آنا چاہیے. ہمیں جو ہے دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ زمین پہ دیکھنا چاہیے، چیزیں بہت ڈفرنٹ ہیں. اگر آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کہتی ہیں نا ٹرینڈ، اور یہ کیا 50,000 ٹرولنگ لوگ، بالکل 1 لاکھ لوگ، 1.5 لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. صحیح. تو اور آپ اس آپ چیز سے کو نہیں صرف گھبرا پتا رہے. ہے کراچی سر میں اب یہ جو صرف ایک 3.5 کروڑ جی کی عوام ہے. جی یہ جو ایک اچھا انیشیٹو آپ کی طرف سے ہوا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی، کیا اس میں اسد عمر صاحب یا علی زیدی صاحب بھی شامل ہوں گے؟ کیا مطلب جتنے بھی پرانے سیاسی لوگ تھے جن کو سیاست کا تجربہ دیکھیں تھا، کیا وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں میں کسی کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہوں. دیکھیں ہم نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے 3 لوگوں نے کہ ہم چلیں چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، اینڈ وہ ہم بہتری کی طرف نکلے. اب جو بھی لوگ اس میں جوائن کریں گے، کل ہم 3 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 8 ہو جائیں، 8 سے 800 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیں نا کوششیں ہماری پوری ہے اور نیت صاف تو منزل آسان ہے. صحیح. تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا فروٹفل رزلٹ ہوگا. سر وتھ ڈیو ریسپیکٹ، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جی جس وقت مشکل کی گھڑی تھی اس وقت آپ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اس وقت آئے جب خان صاحب بالکل اکیلے رہ چکے تھے، زیادہ تر اس میں جو وکلا تھے وہ آئے. اب آپ اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کریں گے کہ ان کا گلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کوششیں اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کا جو ہے خدمات کو میں بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جو اس وقت جیسے مثال دے رہا ہوں شاہ محمود قریشی اور دوسرے جو ہے جو اس وقت بھی جو کہ قید میں ہیں، انہوں نے قید کاٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو اپریشیٹ دیم، اور ہمیں ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. مگر اگر میں کہوں کہ دیکھیں جی ہر وقت کے اوپر جیسے لوگ کہیں کہ جی ہم اگر دیکھیں وکلا کا بھی اپنی جگہ ہے. دیکھیں وکلا نہ میں سیاست جو چھوڑ کے میں جو ہے وکیل نہیں بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں. بالکل ہمارے وکلا جو ہے بڑے پائے کے وکلا ہیں، بڑے قداور وکلا ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا سلمان راجہ صاحب ایک بہت قداور وکیل ہیں. شاہ محمود صاحب وہ قداور وکیل تو نہیں بن سکتے، شاہ محمود صاحب ایک قداور سیاستدان ہیں. بالکل تو اس میں دونوں اپنی جگہ الگ الگ ہیں. صحیح. تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ وکیل جو ہے وہ کورٹ روم میں ہی اچھا لگتا ہے اور جو سیاستدان ہے وہ سیاست کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ اگر وکیل سیاست بھی کرے گا تو وہ لڑائیاں ہی ہوں گی جو ہم روز ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو حقیقت نہیں ہے. دیکھیں نا اگر ایک ڈاکٹر ہے، آج تو ڈاکٹروں میں بھی اسپیشلائزیشن آ گئی نا. بالکل جو بیسٹ ڈاکٹر ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے وہ لیور درست ٹرانسپلانٹ تو نہیں کر سکتا. درست. سر ایک دفعہ اور جو دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کی طرف آؤں گی. آپ کی ان کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں ہماری کافی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ بالکل وہ اگری کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ اگر دیکھیں کچھ ماہ پہلے
یہ انہوں نے پانچ لوگوں نے مل کے ایک ہینڈ ریٹن خط بھی دیا تھا، بھیجا تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ جی وہ تشدد کی سیاست نہیں ہم کو نہیں چاہتے نا تشدد کی. دیکھیں میں کہوں گا عمران خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو پی ٹی آئی واز نیور اے وائلنس کریٹڈ پارٹی. وہ وائلنس پسند نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں نا آج ہم جو یہ نئے میں کہوں گا جو رجیم آئی ہے یا نئے لوگ جو اس میں جو وائلنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو ہے پارٹی کو، میرے اپنا نظریہ ہے کیونکہ میں اس وقت پارٹی میں نہیں ہوں، میں ان کے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، ملک کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ وائلنس، اکنامی کو ڈیمیج کر رہے ہیں اپنے چند روپیوں کے مفاد کے لیے. وہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا، اپنی بوٹی کے لیے بکرا نہیں کاٹنا چاہیے. صحیح، درست. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے جڑے خدشات سہیل آفریدی کے حلف اٹھانے کے بعد ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد یہ تاثر عام تھا کہ شاید اب وفاق اور کے پی کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، لیکن سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مکمل تعاون کی پیشکش کی. آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا. پانی پی ٹی آئی کی جانب سے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کیا گیا تو گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پہلے علی امین گنڈا پور کے استعفے کو لے کر مسائل پیدا کیے اور پھر سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ان سے حلف لینے کے معاملے پر بھی ڈیڈ لاک برقرار رکھا. تاہم اب وزیر اعلیٰ کے پی اور گورنر کے پی کے درمیان بھی اچھے تعلقات استوار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی چند دنوں میں جرگہ بلانے جا رہے ہیں، صوبے میں امن کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس کا ساتھ دیں گے. جہاں تک یہاں پر امن کی بات ہے تو ہمیں اپنے فورسز کو، ہمیں اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو فل فلیج سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے صوبے میں امن آئے گا تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے میں امن لے کر آ سکیں. خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان تعلقات کے مستقبل اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی کابینہ سمیت پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جھگڑا صاحب کی پارٹی اتنا جھگڑتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موقع دے ہی دیتی ہے میڈیا کو بات کرنے کے لیے، اور اگر میڈیا بات کرے تو پھر کہتے ہیں کہ جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اگر مشال صاحبہ کو ان سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے اتنا ایشو تھا تو ان کو فون کر دیتی، واٹس ایپ کر دیتی. یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جگ ہسائی ہو رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، جس میں ایک انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ وہ کہتی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کرنی تھی، آپ نے تو وہ بھی نہیں کی، آپ خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے. اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں اور اینڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گی جو خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو نقصان کا ذریعہ بنے. اتنی بڑی ٹویٹ کرنے کے بعد، اتنا نقصان دینے کے بعد وہ خود کو ریسکیو بھی کر رہی ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب پہ وہ الزامات بھی لگا رہی ہیں کہ وہ یو کے میں کسی سے ملتے ہیں. یہ کیا کرتی ہے آپ کی سر؟ اتنے جھگڑے آپ کی قیادت میں کیوں ہیں؟ دیکھیں سزین، یہ آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے اس کے تو نہ میں جواب دے سکتا ہوں، نہ دوں گا، نہ دینے چاہیے. میرے خیال میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ واقعی پارٹی کو یہ کلچر بدلنا ہے. میں نے بہت جو ہے وہ ٹاپکس بہت پروگرامز پہ یہ بتایا ہے کہ یو کانٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک ان دس وے. یہ مناسب نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی خود سے کوئی موڈس آپرینڈا جو ہے وہ نکال دے جس میں وہ یہ ایشوز انٹرنلی سالو کرے، لیکن یہ بھی کہ لوگ یہ سمجھ جائے کہ عمران خان سے ملاقاتیں یا عمران خان سے انگیجمنٹ جو ہے وہ پرسنل آبجیکٹیوز کے لیے نہ استعمال ہو. بالکل. باقی جہاں تک سلمان راجہ کا رول ہے، میرے خیال میں وہ عمران خان نے بھی سراہا ہے. اینڈ فار سم ون جو کہ پالیٹکس میں نہیں تھے، میرے خیال میں بڑی بات ہے جو ہماری پولیٹیکل کلچر میں جو کیچڑ میں آپ کو بیسکلی سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سلمان جو ہے وہ بہت سی جگہ امپروو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ قابل دید ہے. دیکھیں ہماری بہت سی ایلیٹ
جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹویٹر واریئرز یا کی بورڈ واریئرز، جی اصلی ہمارے صوفہ واریئرز تو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو کہ بیٹھتے ہیں، جو کہ دن رات یا جمہوریت کے لیکچر تب تک دیتے ہیں جب تک ان کی مرضی کی جمہوریت ان کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ یا بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ میرے خیال میں اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھیں جو سلمان نے کیے وہ بڑا سٹیپ ہے۔ بالکل سر ایک اور آپ کی پارٹی کی ہی بات کروں گی، کیونکہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر میں بات کروں کہ ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی جو پہلے آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، سر یہ لوگ ملاقات کر کے آئے کیونکہ وہ ہاسپٹلائز تھے۔ اگر اچھا ہوتا کہ آپ کی پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ چلی جاتی، سلمان اکرم راجہ صاحب چلے جاتے، حامد خان صاحب چلے جاتے، تو یہ کوشچن اس وقت میں آپ سے نہ کر رہی ہوتی۔ پرانے لوگ تو جا رہے ہیں ان سے ملنے، لیکن موجودہ قیادت کیا کر رہی ہے؟ کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی ملنے بھی نہیں جاتا، کوئی ہاسپٹلائز ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایج بھی ایسی ہے کہ ان کا بھی ایک پراپر ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے سر پارٹی کے اندر؟ نہیں، میرے خیال میں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اس میٹنگ کا، یا ڈاکٹر یا جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہاسپٹلائز ہونا شاید اس میٹنگ کے بعد ہی جو ہے وہ پبلک میں پتہ چلا، اور میرے خیال میں ان کی فیملی جو ہے وہ اس کو فار پرسنل ریزنز جو ہے وہ نہیں پبلسائز کرنا چاہ رہی تھی۔ درست سر، لیکن اب تو اور سر میرے خیال میں اس پبلسائز چیز ہو گیا، تو ابھی بھی کوئی نہیں گیا؟ نہیں، چلے جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں سے تو جو ہے وہ جانا، میں نے خود جو ہے وہ 2-3 بار فیملی کو آفر کیا کہ جب ان کو ضرورت ہو کہ آئی ایم اویلیبل، اور اس طرح سے میرے خیال میں لوگ ملنے گئے، اور شاہ محمود صاحب تو جو لاہور میں ٹرائلز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، درست۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا سوزین کہ حالانکہ یہ ایشوز ہیں، یہ اس ملک کے بڑے ایشوز نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس ملک کا بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن چوری ہوا اور ہر کوشش کی جاتی ہے کہ اس بات کو سپریس کی جائے۔ اس ملک کا بڑا ایشو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ہوئی جس نے ہمارے نظام کا ڈھانچہ جو ہے وہ بدلا، لیکن اس پہ تنقید کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایک سرکولیرٹی کریٹ کر دی گئی ہے جہاں پہ جو ججز اس کے بینیفیشری ہیں انہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ترمیم صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح۔ جو آپ پہ ریسٹرکشنز ہیں، جو ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے، وہ جو فری سپیچ پہ ریسٹرکشنز ہیں وہ ہیں۔ اس ملک کا ایشو یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طریقے سے جیل میں بند ہے جیسے کہ وہ دہشت گردوں یا ہمارے جو انڈین اینیمیز ہیں، دشمن ہیں، ان سے وہ اس ریاست کا بڑا دشمن ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دہشت گردی کا کہا، شاید ان سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے، صحیح۔ لیکن اگر دہشت گردی بڑا ایشو ہے تو پھر آپ اگر فیڈرل پروونشل ریلیشنز دیکھ لیں یا رول آف لا دیکھ لیں یا پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ لیں تو پھر اس پہ کام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے صحیح۔ کہ وہ اس پہ قدم لے تاکہ وہ نارمل سی آئے، ورنہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سیریس ہے۔ صحیح۔ تو سر اب یہ جو دہشت گردی اس وقت کے پی میں ہے اور جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اب ایک ایشو تو یہ آ رہا ہے کہ آپریشن رکوانے چاہیے، آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے، دوسری طرف کچھ کنفیوژنز ہیں۔ ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ سر آپریشن ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں سوزین، ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے۔ نہ صرف ملٹری ایکٹیویٹی اس مسئلے کا حل ہے، نہ صرف کوئی ڈائیلاگ اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو جب دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پاکستان کی تاریخ بھی کہتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ دنیا کی تاریخ بھی کہتی ہے کہ آپ کو مشکل سٹیپ بھی لینا پڑتا ہے، جہاں پہ آپ کو جو ہے جو آپ کے فرنٹ لائن پہ سولجرز ہیں وہ آپ اس کو آپریشن کہہ دیں، آپ اس کو انٹیلیجنٹ بیس آپریشنز کہہ دیں، آپ اس کو ملٹری ایکٹیویٹی کہہ دیں، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے اکراس دا ٹیبل ڈائیلاگ کرنا ہے، تو یہ مجھے بتا دیں کہ جو رژیم فی الحال جو ہے وہ افغانستان کے خلاف پاکستان کے اس پورے ملٹری ایکشن پہ سٹانس لے رہی ہے،
کیا وہ بار بار ترکی میں افغان گورنمنٹ سے بات نہیں کر رہی؟ یا جب انڈیا سے جنگ ہو رہی تھی تو بیک ڈور میں ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے بھی اس حکومت نے جو ہے وہ کیا۔ صحیح۔ اب اس میں ضروری بات یہ آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ اگر ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے امن میں، اور یہاں پہ ہماری حکومت ہے، تو اس میں کون سی کباہت ہے کہ نئی حکومت اور وفاقی حکومت اور ملٹری اور سول لا انفورسمنٹ ادارے سب اس پہ مل کے بیٹھے تاکہ اس ایک اسٹریٹجی کے پیچھے صحیح، جہاں پہ ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوں یا جہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو، کہ اس پورے اسٹریٹجی کے پیچھے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور سول اور ملٹری ادارے سارے ایک پیج پہ۔ سر ایک اور چیز یہ جاننا تو چاہوں گی، لاجیکل بات جی ایک نئی کابینہ بن گئی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نئی کابینہ کو؟ میرے خیال میں ایک نئی شروعات ہے، اینڈ آئی ہوپ، میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ کہ اگر میں ان کو 2 یا 3 مشورے دوں تو نمبر 1 یہ کہ پہلے 15 سے 30 دن جی یہ آپ کے لیے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ آپ بالکل ایک ڈائریکشن سیٹ کریں، صحیح، اور یہ چیف منسٹر سہیل افریدی کے لیے بھی اور نئی کابینہ کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ عوام کو، لیکن عوام کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے ان کو بھی پتہ لگے کہ بزنس از یوزول یا جس طریقے سے حکومت چل رہی تھی وہ کنٹینیو نہیں ہو رہا۔ پہلی ایڈوائس۔ دوسری ایڈوائس یہ کہ دیکھیں، جہاں تک ہماری سٹرگل ہے، ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے، جس کا ایک حصہ ہماری صوبائی حکومت ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا جس طریقے سے سہیل افریدی کو اسمبلی میں ووٹ ملا کہ جب ہم نے مورل سپیریورٹی اور قانون کا سہارا لیا تو ان کی ہر طاقت، ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ سہیل افریدی کو جو ہے وہ چیف منسٹر نہیں بنائیں گے، یہ ایک ایم پی اے بھی نہیں توڑ سکے۔ صحیح، یہ اس کے بعد جو ہے جو ہمارا سوری ٹو کٹ یو، ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اگر ہم اس کابینہ میں آپ کو بھی دیکھتے۔ نہیں، مجھے ایکچولی بڑی زیادہ خوشی ہے کہ اس اتنے چیلنجنگ ٹائم میں آپ کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو کابینہ کی رسپانسبلٹی ہے اتنے چیلنجنگ ٹائمز میں یہ آسان نہیں ہوتی۔ بالکل سر، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ 17 نومبر کو کوئی ورڈکٹ آنے والا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ کا جو الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تقریباً 600 دن لگے کہ کیس نہیں، کیس کے مینٹینیبلٹی پہ ہم جو ہے وہ صرف سنوائی کروائیں۔ وہ ہو گئی 1 اکتوبر کو ہو گئی، 1 اکتوبر کو ہو گئی۔ جج نے کہا کہ 15 اکتوبر کو وہ یہ سنائیں گے کہ یہ کیس مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں۔ 15 اکتوبر کو جج بیمار، اس کے بعد جو ہے وہ 27 اکتوبر کو انہوں نے ڈیٹ دی، 27 اکتوبر کو میں دوبارہ آیا، 27 اکتوبر کو جج بیمار۔ ابھی انہوں نے 17 جو ہے وہ نومبر کی تاریخ دی ہے۔ انٹرسٹنگلی جج صاحب 26 اکتوبر کو بھی بیمار نہیں ہوتے، 28 اکتوبر کو بھی بیمار نہیں ہوتے، صرف 27 اکتوبر کو بیمار ہوتے۔ ایک تھوڑا سا تو آپ ریگارڈ کریں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ججز کے بی پی بھی ہائی ہو رہے ہیں، وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو آپ تو ججز کا شکر کریں سر۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ ایسے میں 27ویں آئینی ترمیم بھی جلد پیش کیے جانے کی باز گشت جاری ہے۔ سینئر رہنما جے یو آئی سینٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پیر کے روز پیش کی جا سکتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے، آئین میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور پیر کے روز ترمیم کو پیش کرنے کے کتنے چانسز ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر اب بطور وکیل میں آپ سے، ایک سینئر وکیل میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آئین کے ساتھ۔ ہم نے تو سنا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از ابو ایوری تھنگ، کانسٹیٹیوشن کو تو بڑا ایک درجہ حاصل ہے، اور جب بھی ہم کورٹس میں جاتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ یہ آئے روز اگر قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی رہے گی تو پھر ہم کس کی بات کریں گے؟ یعنی جو گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی مرضی سے امینڈمنٹس لے کے آئے گی، اپنی من پسند چیزوں کو چینج کرے گی، تو پھر تو اس ملک میں کوئی آئین نہیں رہ جائے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی کہا کہ منڈے تک 27ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی۔
ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک پٹیشنز چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ہیئرنگز لگ رہی ہیں، اب 27ویں آ جائے گی تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے سر پاکستان میں؟ کہتے ہیں نا کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ جس طرح سے ضرورت پڑتی ہے اس طرح سے دستور کا جو ہے نا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. صحیح. تو یا کوشش کرتے ہیں کم از کم حلیہ بگاڑنے کی. صحیح. اور اس میں جو ہے اس معاملے میں حکومت کو بہت جلدی بھی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر؟ یہ جلدی بہت واقعی جلدی ہے. اس کی وجہ سے سپریم کورٹ بار کے جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ جلدی کروائے گئے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کو جو ہے نا آج بار کاؤنسل کے الیکشن جو ہے نا اس میں، اور بار کاؤنسل کے الیکشنز میں بھی جو ہے نا وہ انویسٹر آ گیا، یعنی گورنمنٹ آ گئی. صحیح. مختلف جگہ پہ پیسے لگانے شروع کر دیے. صحیح. تو یہ معاملہ وہ انفیکٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کی کوئی آواز نہ آئے، یا وکیلوں کی جو نمائندگی ہے وہ کہیں نمائندے سارے ہمارے ساتھ ہیں. یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس وقت. تو سر آپ نے بات کی پیسے لگانے شروع کر دیے. اب اگر کسی کو 4 پیسے مل رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا. ملک میں ہمارے ویسے ہی بہت زیادہ غربت ہے، اب آپ لوگ اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے تو یہ تو آپ نقصان کریں گے پھر. نہ یہ دیکھیے ایمان بیچنا جو ہے نا، اگر اس سے پھر 4 پیسے کہہ گی آپ اصول طے کر لیں کہ 4 پیسے مل رہے ہیں جی، تو پھر آپ کے پارلیمان کے ممبر بھی پیسے لیتے رہیں اور دوسرے بھی لیتے رہیں. صحیح. تو سر اب یہ جو اب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اندر آرٹیکل 200، 199، آرٹیکل 8. یہ آرٹیکل 200 تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ اس کا پھر یہ کس کو کریڈٹ جائے گا کہ اتنی چینجز کیوں آ رہی ہیں؟ اور پھر کیا وکلا اس پہ کوئی احتجاج کریں گے، کوئی تحریک چلائیں گے، کوئی پٹیشنیں دائر کریں گے اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے وہ ان کی ہیئرنگز کے اوپر کھڑے ہو کے آرگیومنٹس کرتے رہیں گے؟ بس یہی ہوگا یا کچھ فروٹفل بھی ہوگا سر؟ ایسا ہے کہ آپ نے پہلے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہوگا کہ 26ویں ترمیم کو ہم نے 5 ہفتے تک جو ہے پرولانگ کرتے رہے. صحیح. جے یو آئی. اور اس کے باوجود کوئی سول سوسائٹی کے لوگ نہیں نکلے، اس کے نہ اپنا وکلا نکلے، کہیں سے بھی جو ہے نا کوئی ایسے جو ہے نا کوئی ایکٹیولی جو ہے نا وہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا ہمارا بس تھا اتنا تو ہم نے ڈائلیوٹ کروایا. صحیح. اب آگے دیکھتے ہیں. آگے انہوں نے یہ کیا کہ الیکشن پہلے کروا لو اور الیکشن کروا کے باڈیز کو پہلے اپنے ہاتھ میں کرو. صحیح. سر 26ویں ترمیم کے وقت مولانا صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی نکلوائیں جو کہ بہت ڈینجرس تھیں. وہ ساری ڈینجرس چیزیں کیا 27ویں آئینی ترمیم میں آ رہی ہیں؟ اور کیا آپ لوگوں سے مولانا صاحب سے ڈرافٹ شیئر کیا ہے ابھی یا نہیں؟ بس ایک سرپرائز ہوگا سب کے لیے. ڈرافٹ کوئی شیئر نہیں کیا گیا، مگر یہ سن رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نکلوائی تھیں اور ان کے ساتھ لڑ کے وہ اس کو دوبارہ سے جو ہے نا کسی نہ کسی شکل میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے 18th امینڈمنٹ میں جو کوئی اٹانومی تھی اس کو جو ہے اس میں جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس کی کوشش کی جا رہی ہے. الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہوگا. اچھا پھر بڑا یہ بھی اندازہ ہے کہ ٹائم بہت کم دیا جائے گا اس کے اوپر. صحیح. تو صرف پھر اگر ہم بات کریں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اگر ہر چیز مرضی سے ہی ہوگی، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جو حکومت چاہے گی وہی ہوگا، الیکشنز کی ڈیٹ بھی بدل دی جائے گی، میں بار کونسل کے الیکشنز کی بات کر رہی ہوں آج جس طرح آپ نے بات کی انٹرفیئرنس کی، تو پھر کیا کرے عوام؟ کیا کرے؟ کیا ہوگا سر پھر؟ عوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا. رول آف لا کے لیے ایک جدوجہد جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ایک تحریک جو ہے وہ نئی آگے جو ہے وہ شروع کرنی پڑے گی. اور اگر شروع نہ کی گئی تو یہ جو ہے نا انہوں نے بیڑا غرق تو کر ہی دیا. تو سر اس میں مولانا صاحب کوئی تحریک چلائیں گے؟ کیونکہ ریسنٹلی ان کے کچھ بڑے سخت بیانات آئے ہیں، انہوں نے اسلام آباد آنے کی طرف اشارہ بھی کیا اور وہ بڑے ناراض بھی دکھائی دیے. تو آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی تحریک چلے گی؟ چیزیں کوک ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹائمنگ کیا ہوگی. صحیح. چیزیں کوک ہونا شروع ہو گئی. صحیح. تو اس کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ ایک ایکٹیو رول ادا کریں گے. سر ریسنٹلی مولانا صاحب نے کچھ بڑے سخت کلمات ادا کیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے متعلق، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، کسی خاتون کے متعلق خدا نخواستہ یہ ہم کوئی سخت کلمات ادا نہیں کرتے جی، مگر ایک عہدے دار کے اگینسٹ جب عہدے دار جو ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو. دیکھیے کچھ وقت پہلے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے، ایک واقعہ ہوا پنجاب میں، اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ آئمہ کرام کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے کہا کہ 10,000 روپے ان کو وظیفہ دیا جائے گا. دیکھیے آپ کام کرتی ہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ معاوضہ ملتا ہے. تو وہ کس چیز کے اگینسٹ؟ اور اگر وہ پرائیویٹ جو ہے نا وہ مساجد ہے تو کیا پرائیویٹ مساجد کے آئمہ کو گورنمنٹ دے گی؟ پھر ان سے اس کی عوض جو ہے نا وہ کیا لینا چاہے گی؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسا ہے
کہ جس سے بظاہر لگتا ہے کہ ایک تو وہ واقعے کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آئندہ کی آزادی میں جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔